रुख करेंगे कराची का, जहां मेयर मुर्तजा वहाब गुफ्तगू कर रहे हैं। अगले साल के बाद जून 2026 तक इंशाल्लाह मजीद 348 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे, यानी कि 1000 से ऊपर की डेवलपमेंट की स्कीम्स जो कि 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती हैं और कहीं कहीं वो 7, 8, 10 करोड़ तक जाती हैं। इस तरह की 1000 से ऊपर स्कीम्स अगले 2 सालों में, 2 साल नहीं, अगले 1.5 सालों में इंशाल्लाह जून 2026 तक हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। और वहाँ आपको बुलाते हैं, आप दोस्तों के ज़रिए आपको दिखाते हैं वो काम क्या हो रहा है। और मैं इस बात को एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि ये जो 1000 स्कीमें हैं, ये बुनियादी तौर पर KMC का काम नहीं है, ये वो गली महल्ले की स्कीम्स हैं। अगर लियाकताबाद में गलियाँ बन रही हैं, अगर यूसुफ गोट में गलियाँ बन रही हैं, अगर लियारी में, बल्दिया में, मंगोपीर में, मलीर में, जाफ़र तैयार सोसाइटी में, कोरंगी में, सदर में, वो अंदरूनी गली मोहल्ले के अंदर जाके पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, तो ये काम बुनियादी तौर पर KMC का नहीं है, ये उन टाउन्स को करना है। लेकिन चूँकि टाउन्स वो नहीं कर पाते काम, चूँकि टाउन्स वो काम नहीं कर रहे, बल्दिया उज़्मा कराची वो काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है कि 751 स्कीमें इस साल, अगले 5 माह में 30 जून तक, और मज़ीद 403 स्कीमें, मज़ीद 348 स्कीमें हम अगले साल जून 2026 तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल करके देंगे। मैंने हमेशा, हमारी क़यादत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि फ़ैसले वो करो जिसके मुस्बित असरात लंबे अरसे के लिए नज़र आएँ। आप सब जानते हैं कि जो मिल्कियत बल्दिया उज़्मा कराची की है, उस मिल्कियत के साथ किस तरीके से ज़्यादती की गई, ऐसी ऐसी इस्तिलाह इस शहर के लिए क्रिएट की गई, फलां कटिंग, ये कटिंग, वो कुटिंग निकल गया, कटिंग निकला, कुटिंग भी होती थी शहर के अंदर। हमने फैसला किया कि जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हमारी मौजूद हैं, उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप BOT बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट करें। यानी कि खुद फैसला जब हम नहीं करते तो जिन लोग, जिनके ज़ाती मफाद होते हैं, वो आके उसके ऊपर काबिज़ होते हैं। कोई बाज़ार लग जाता है, कोई पार्किंग हो जाती है, कोई और इस तरह की चीज़ हो जाती है। हमने फ़ैसला किया कि नहीं, ना हम ज़मीन को बेचेंगे और ना उस असासे को ऐसे ही पड़े रहने देंगे। हमने कहा BOT बेसिस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, BOT है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ज़मीन हमारा असासा है, प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो अपना ख़र्चा करके इमारत बनाएगा, आमदनी जो होगी उसमें हमारा भी शेयर होगा, उनका भी शेयर होगा। और वो शेयर जो है वन टाइम नहीं होगा, ऑक्शन नहीं कर रहे हम ज़मीन का कि एक बार आपने ज़मीन बेची, बहुत सारे पैसे मुर्तज़ा वहाब के दौर में KMC को आ गए और फिर अगला जो मेयर है वो पैसे ढूंढ रहा है, असासे ढूंढ रहा है। हमने कहा नहीं, हमने फ़ैसला ये किया कि हम उनको वही रेंटल यील्ड पे जाएंगे, ताकि आज अगर स्टेट डिपार्टमेंट 25-26 करोड़ की आमदनी लेकर आ रहा है तो इस आमदनी को मज़ीद बढ़ाएं, 50-60 करोड़ तक लेके जाएं। और ये अब हम अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से, कानून के मुताबिक। अखबार में पिछले दिनों ऐड आया, वो प्रॉपर्टी जो छुपी हुई पड़ी हैं, आप समझते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े लोगों की नज़रें थी उनके ऊपर। हमने कहा नहीं, और हमने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मैं पूरी उम्मीद 1 से 1.5 माह में उसके प्रोसेस को फाइनलाइज करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उस पर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। कच्ची आबादियों के हवाले से पाकिस्तान शायद दुनिया की वाहिद कच्ची आबादी होगी जहाँ पे प्लाजे भी बन जाते हैं, जहाँ पर पेट्रोल पंप भी होते हैं, है कच्ची आबादी। गालिबन 55-56 कच्ची आबादी हमारी KMC की हैं। पेट्रोल पंप बने हुए हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, KMC को काबिज़ हैं लोग। हमने फ़ैसला किया, जिस तरह बहुत सारे ममालिक में हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा संग मील
پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں آئندہ چند روز میں سٹارٹ ہونے والا ہے. ہم کچی آبادیوں کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں انٹو پراپر ڈیولپمنٹ, اور اگین وتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کہ ہم آباد جو کہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے ان کے پاس میں گیا تھا, وہاں پہ کچھ آپ دوست بھی موجود تھے. وہاں میں نے ان کو آفر کیا کہ جی ہم اپنے کچی آبادیوں کو ٹرانسفارم کریں جیسے ممبئی میں دھاراوی میں ہوا, جیسے جکارتا کے اندر ہوا, کہ وہ کچی آبادی کے لوگوں کو حقوق دیں, پراپر ان کو ڈیولپ کر کے دیں, سرکار کا خرچہ نہیں ہو لیکن کم از کم اچھا لگے. ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں, پہلی چیز شارع فیصل پہ جو آتی ہے وہ خمیسو گوٹ ہے, غالباً کے ایم سی کا ہے, کچی آبادی ہے. حال جو شہر میں انٹر ہوتا ہے اس کا ایک امپریشن برا پڑتا ہے. تو ہم نے اب یہ ٹرانسفارم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ہمارا پہلا ایم او یو بھی اس حوالے سے ایگزیکیوٹ کر لیا جائے گا. 2 جگہوں کا ہم نے انتخاب بھی کیا ہے کراچی شہر کے اندر, جن کے اوپر یہ کام انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے, اور اپنے غریب لوگوں کو, جو بلاول صاحب کا وعدہ ہے نا روٹی کپڑا مکان کا, وہ جو چھت دلانی ہے, 21 لاکھ گھر ہم جہاں سندھ کے باقی اضلاع میں بنا کے دے رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے, ویسے کراچی شہر کے لیے بھی ان کو کچی آبادی سے نکال کے پراپر ان کا ایک خرچہ, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا, ان کو ہم اچھی جگہ پہ اچھے وسائل کے ساتھ انشاءاللہ منتقل کریں گے. کلائمیٹ چینج کی بڑی بات کی جاتی ہے. سب کہتے ہیں کہ کلائمیٹ کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے کوئی بارڈر, کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ہولسٹک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس حوالے سے بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کے لیے میں آج آفر کرنا چاہوں گا. پہلے میں بتا دوں ہم نے کیا کیا ہے, اور پھر میں آپ کے ذریعے لوگوں سے اپیل کروں گا. ہم نے وہی بلدیہ عظمیٰ کراچی جس کے پاس وسائل نہیں تھے, پیسے نہیں تھے, اس نے 100 ملین روپیز کا ایک کلائمیٹ انڈاؤمنٹ فنڈ اسٹیبلش کیا. کسی سے پیسے نہیں لیا, اپنے پیسے لگائے. یعنی کہ کراچی شہر کے اندر کلائمیٹ چینج کے اثرات, گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے پہلا انیشیٹو بلدیہ عظمیٰ کراچی لے رہی ہے, اور 100 ملین کا سیڈ منی ہم نے فراہم کر دیا ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ سے, پروونشل گورنمنٹ سے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے, کراچی میں بسنے والے بینکس, کمپنیز, انڈسٹریز سے, این جی او سے, فلاحی اداروں سے, اسکول, کالجز, یونیورسٹی سے کوئی آفر کرنا چاہوں گا کہ اس کلائمیٹ چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری مدد کریں, اور ہمارے اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں ہمارے ساتھ ہیں. مل کر ویژن یہ, ٹارگٹ یہ ہے کہ لیاری ندی اور ملیر ندی یہ گیم چینجر کراچی شہر کے لیے ہو سکتا ہے. زمین زرخیز ہے, پانی اویلیبل ہے, وہاں پر بھینسوں کے باڑے تو بن جاتے ہیں, کوئی نہیں روکتا. کچھ لوگ اپنے گلی محلے کو چھوڑ کے کسی اور شہر سے, کسی اور صوبے سے, غالباً کسی اور ملک سے بھی آ کے وہاں بس جاتے ہیں, گاڑیاں وہاں پارک ہو جاتی ہیں. لیکن وہ ایک بہترین جگہ ہے جنگل کریٹ کرنے کے لیے. اور کچھ جگہوں پہ بلاول صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, لیاری ندی میں اربن فارسٹ کا افتتاح بھی کیا, کچھ میں نے بھی کیا, کچھ چیف منسٹر صاحب نے بھی کیا, اس زمانے میں ناصر شاہ صاحب وزیر بلدیات تھے, انہوں نے بھی کیا. اس کو مزید بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے میں یہ آفر کر رہا ہوں کہ ہم نے پہل کر دی ہے. 100 ملین کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے. بینکس, کمپنیز, انڈسٹریز, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, جو ادارہ اس شہر سے پیسے کماتا ہے, اسکول, کالجز کے طلبہ جن لوگوں کو اس شہر سے محبت ہے, فلاحی ادارے, میں ان کو آفر کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے, ساتھ بیٹھیے اور اگلے 5 سال کا ویژن لے کر چلیں کہ لیاری ندی اور ملیر ندی پہ
جہاں زمین اویلیبل ہے وہاں پر ہم مقامی درخت لگائیں, ہم غیر مقامی نمائندے مقامی درخت لگائیں, نیم لگائیں, گل مہر لگائیں, بادام لگائیں, چیکو لگائیں, امرود لگائیں. سبزیاں تو ابھی بھی اگتی ہیں وہاں پہ, تو کیوں نہ ہم یہ چیزیں کریں اور وہ جو پھل ہوا ہے پھر وہ غریبوں کو دے دیں. تو یہ بھی ایک میں آفر کرنا چاہوں گا. پولیو ایک چیلنج ہے ہمارے معاشرے کے لیے, اور پولیو کے اندر بہت سارے ریسنٹ کیسز ہمارے شہر میں آئے ہیں, جس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر صحت بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیکل کیا جا سکے. یہ وائرس بنیادی طور پر واٹر بورن وائرس ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہم عام طور پر عمومی طور پر سنتے ہیں, بلکہ میرا بھائی جو ہیلتھ رپورٹنگ کرتا ہے وہ بتائے گا کہ ہماری ایک ایسٹ کی یو سی ہے, ملیر کی یو سی ہے, گجرو, سب سے زیادہ کیسز وہاں سے آتے ہیں. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے 7 ڈسٹرکٹ کے اندر ایک یو سی کو ٹیک اپ کریں گے اس مالی سال میں, اس سال میں, اور وہاں پہ جو پانی سیوریج کی لنکیج ہے اس کو ختم کریں گے, ریپلیس کریں گے اس کو, تاکہ یہ جو پولیو کا ایک بہت بڑا چیلنج ہماری آنے والی نسلوں کو اٹیک کر رہا ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں, اس سے نکل سکیں. شہر کے اندر لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے کراچی کا چڑیا گھر ہو, سفاری پارک ہو, فریئر ہال ہو, باغ ابن قاسم ہو, برنز گارڈن ہو, یہاں پر لوگوں جوگ در جوگ اب چھٹیوں پر آ رہے ہیں. ہفتہ اتوار جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے. یہ جو کمرشل ایریاز ہیں یا بزنس ڈسٹرکٹس ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس حوالے سے. میں پچھلے دنوں گیا چڑیا گھر تو مجھے کسی نے بڑا اچھا ایک مشورہ دیا. ایک بچہ وہاں پر آیا ہوا تھا, کہتا ہے انکل ہم اورنگی سے آ رہے ہیں, ہمیں اورنگی میں کوئی ایسی چیز کر کے دیں. تو ہمیں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم یہ لوکلائز سولوشنز کے اوپر کام کریں. تو ہم یہ کمرشل ڈسٹرکٹس جو ہیں, فوڈ ایریاز جو ہیں, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیں گے, جس کے اندر کماڑی کے اندر جو ہماری فش مارکیٹ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, حسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور ایمپریس مارکیٹ جو ہے اس کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور ایک بلدیہ کی ہماری فوڈ اسٹریٹ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کو ان کے گھروں کے پاس اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہو تاکہ وہ بآسانی انجوائے کر سکیں, لطف اندوز ہو سکیں. آخری چیز جس کے اوپر اب میں فوکس کرنا چاہوں گا, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساری ریفارم بیسڈ کام تھے, ہم بہتری لانا چاہتے تھے, ہم نے سخت فیصلے کیے, کچھ لوگ ناراض ہوئے لیکن ہم نے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹے, جس کے اثرات فائنینشلی ہمارے پاس آنا شروع ہوئے. انتظامی اعتبار سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے اب ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز ہے کہ چونکہ بر وقت فیصلے نہیں کیے جاتے تو اس کا نقصان ہوتا ہے, یا غلط فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. پینشن ہمارے کے ایم سی کے ملازمین کا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے, اور اس وقت جو ہماری کمیوٹیشن جاتی ہے وہ جون 2017 تک کے ملازمین جو ریٹائر ہوئے ان کو پے کی گئی ہے. ویسے تو سارے شہر کی ہمارے اوپر یہ تھوپ دی گئی ہے, ہر ٹاؤن کہتا ہے جی میئر ڈپٹی میئر کے پاس چلے جاؤ, ملازم ان کے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس چلے جاؤ. ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ کو بہتر بنانے کا سلسلہ, اور جو کے ایم سی کے پاس وسائل پڑے ہوئے تھے اس کو صحیح طریقے سے ہم نے انویسٹ کیا, جس کا ثمر ہمیں ملنا شروع ہوا کہ ہماری انویسٹمنٹ کا انٹرسٹ اب مٹیریلائز ہو رہا ہے. اور پہلی ٹرانچ ہمارے پاس 576 ملین روپے کی, 576 ملین یعنی کہ 57 کروڑ 60 لاکھ روپے,
یہ پروفٹ کمایا ہے ہم نے. یہ پیسہ ہمارے پاس کہیں سے آمدنی نہیں ہے ہماری, پیسہ پڑا ہوا تھا, فیصلہ نہیں کرتے تھے تو آمدنی کی اپرچونٹی جو تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی. ہم نے کہا ہم اس کو انویسٹ کریں, بر وقت طور پر انویسٹ کریں, اور ایسے ادارے کے ساتھ انویسٹ کریں جو کہ پروفٹ اچھا دے. فائنینشیل مینجمنٹ, اسمارٹ تھنکنگ. 576 ملین کا پروفٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو مل رہا ہے, جس کا فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ یہ 576 ملین سے جو ہمارے ملازمین کی ایک گریجوٹی ہے اس کو ہم پے کریں. اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس اماؤنٹ سے, میں کسی پروونشل گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں مل رہا ہم کو یہ پیسہ, اس پیسے سے مزید ملازمین کی جو پینشن گریجوٹی پے ہوگی اگلے 9 ماہ کی, یعنی کہ اپریل 2018 تک یا غالباً جون 2018 تک ریٹائر ہونے والے ملازمین کے پیسے ہم دینے میں کامیاب ہو پائیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے موجودہ KMC کی قیادت کی, کہ جو لوگ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو یہ تسلی تو ہو جب وہ ریٹائر ہوں گے ان کو ان کا حق ملے, اور یہ وہ پیسہ ہے جو ان کا حق ہے, ایکچولی وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں. تو بر وقت فیصلوں سے یہ فائدہ ہوا. اور اب غلط فیصلوں کا نقصان بتاتا ہوں آپ کو. لوگ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہم نے اکتوبر 2023 میں ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں SAP, وہ متعارف کرایا KMC میں پہلی بار. KMC پاکستان کی پہلا بلدیاتی ادارہ بنا جس کے اندر یہ SAP اکاؤنٹنگ سسٹم متعارف کرایا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مینول سارا جو کام ہوتا ہے نا, کام اتارا جاتا ہے, اس سے آپ نکل آتے ہیں. پہلے فیز میں وہ ملازمین جن کی ڈبل تنخواہیں تھیں, یعنی کہ وہ میرے بھی ملازم تھے, لیبر ڈپارٹمنٹ کے بھی ملازم تھے, KMC کے بھی ملازم تھے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے بھی ملازم تھے, KMC سے بھی تنخواہ لے رہے تھے, KDA سے بھی تنخواہ لے رہے تھے. پہلے فیز میں ان ملازمین کی نشاندہی ہوئی. دوسرے فیز میں ہم نے کام کیا اور ہم نے کہا کہ ملازمتوں کا ریکارڈ بھی چیک کرنا چاہیے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2019 میں ملازمین کو KMC میں ریگولرائز کیا گیا, جس کا پروسیس سٹارٹ ہوا 2018 میں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ لوگ, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیسی چیزیں کیا اس شہر کے ساتھ کیا گیا ہے. 2018 میں ایک سمری انیشیٹ ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم جو ٹیمپرری ملازمین ہیں KMC کے, جو کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں, ان کو ہم ریگولرائز کر دیتے ہیں. 2018 میں ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے. پھر خیال آتا ہے یار وہ کاؤنسل ریزولوشن تو پاس ہی نہیں کی. تو پھر وہ 2019 میں کاؤنسل ریزولوشن کو پاس کرانے کے لیے جاتے ہیں. 18 جون 2019 کو وہ کاؤنسل کی قرارداد منظور ہوتی ہے. میں ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو, ریکارڈ چیک کر لیجئے گا. 18 جون 2019 کو قرارداد میں وہ کہتے ہیں, جو سمری ہے, کہ 722 ملازمین کو ریگولرائز کر دیا جائے. اصول ہے جن لوگوں نے 3 سال کام کیا ان کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ 2018 میں ریگولرائز کیا گیا تو 2015 میں کم از کم بھرتی ہوئی ہوگی, کم از کم. اس سے پہلے کی بھی ہو سکتی ہے بٹ کم از کم 2015. 2018 میں ریگولرائز کر دیتے ہیں. 2019 میں قانونی پروسیس مکمل کرنے کے لیے کاؤنسل میں آتے ہیں اور کاؤنسل کو کہتے ہیں, کرم اللہ وقاصی صاحب اس کاؤنسل کے رکن تھے, کہتے جی 722 ملازمین کو ہم ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں, یہ چٹھی ہے. کاؤنسل نے کہا ٹھیک ہے جی, ریگولرائز کر دیا گیا. وہ ریگولرائز ہو گئے. جب ہم فائل نکلواتے ہیں اور فائل دیکھتے ہیں اس کی, تو فائل میں اصولاً 722 نمبر لکھا ہونا چاہیے نا. اس فائل میں 722 کا نمبر نہیں لکھا ہوتا, یعنی کہ پہلے پیج پہ 722 ہے. جب نیچے لسٹ کو آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 722 نہیں 678 ہے. 722 کی منظوری لیتے ہیں, 678 کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے.
جب ہم اپنے اکاؤنٹنگ سسٹم میں آ کے دیکھتے ہیں سیپ کا سسٹم جو ہم نے متعارف کرایا, جب اس کو جا کے ہم چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی, نہ 678 ہیں, نہ 722 ہیں, 937 ملازمین ہیں جن کو انہوں نے بھرتی کیا. 937. یہ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں. اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیوں کہتے کہ KMC ان کے پاس ہونی چاہیے. جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی, ہاں اس لیے KMC ان کے پاس ہونی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. کراچی والوں کو بولیں سوری ریڑے والے, میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, لیکن آ جاؤ نوکری میں تمہیں دے دیتا ہوں. ویزا سسٹم آپ لوگ بار بار بات کرتے ہیں نا, آسرا دیا لندن کے ویزے کا اور دیا ویزا کچھ اور. یہ ہے وہ غلط فیصلے جس کی وجہ سے آج ہمیں تکلیف کا سامنا ہے, پریشانی کا سامنا ہے. اب مزید ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. ایسے ایسے ملازمین ملے جو 2018 میں جب ریگولرائز ہوئے نا, وہ 18 سال کے نہیں تھے. ایک بچہ ماشاءاللہ اپوائنٹ ہوا ہے 10 سال کی عمر میں. ابھی سب بتاؤں گا, اللہ معاف کرے, کہاں پہ ٹانکیں گی لوگوں کی, کہ یہ حال ہے, یہ وہ رویہ ہے جس نے شہر کو irreparable harm پہنچایا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جب کاغذات دیکھے تو پتہ چلا سب کے اکاؤنٹ 2018 میں کھلے ہیں. اگر کانٹریکچوئل امپلائی تھے تو KMC میں کوئی کیش تنخواہ تو نہیں ملتی نا, وہ تو اکاؤنٹ میں جاتی ہے. جب اکاؤنٹ میں تنخواہ جاتی ہے تو بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اکاؤنٹ کب کھل رہے؟ 2018 میں. تقریباً 200 ایسے لوگ ہیں جن کا ریکارڈ فالٹی ہے, جن کا ریکارڈ فالٹی ہے. 200, جس سے تقریباً کوئی 365 ملین روپے کا, 36 کروڑ 50 لاکھ روپے کا KMC کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ نقصان آج کا نہیں ہے, کیونکہ پینشن بھی جائے گی, گریجوٹی بھی جائے گی. یہ جب تک اللہ ان کو حیاتی دے, زندگی دے, صحت دے. یہ وہ لائبلٹی ہے جس کو مرتضیٰ وہاب اور مرتضیٰ وہاب کے بعد آنے والے کئی میئر اور ایڈمنسٹریٹر انہیریٹ کریں گے. اور پھر جب ان کو تنخواہ نہیں ملے گی, ان کو پینشن نہیں ملے گی, گریجوٹی نہیں ملے گی, تو وہ احتجاج کریں گے باہر. یہ کارنامے کس کے ہیں؟ ان لوگوں کے ہیں. ذرا آپ سوچیں. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا, لیکن میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ اچھے فیصلے اور برے فیصلوں کا ڈفرنس, بر وقت فیصلوں کا اور فیصلے نہ کرنے کا ڈفرنس. چونکہ پیپلز پارٹی ایک انسان دوست سیاسی جماعت ہے, ہم کسی سے اس کا روزگار نہیں چھیننا چاہتے. میں نے یہ احکامات دیے ہیں کہ اس کی پراپر جانچ کی جائے, تمام ریکارڈ اکٹھا کیا جائے, تاکہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل اوتھینٹک ہو. اس کے بعد اس معاملے کو اپنی کاؤنسل میں لے کے جائیں گے. اس کاؤنسل میں پیپلز پارٹی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, PTI بھی ہے, TLP بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, JUI بھی ہے. وہ کاؤنسل پھر فیصلہ کرے گی کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے, اور اس فیصلے کو پھر ایز اٹ از ہم امپلیمنٹ کرائیں گے. یہ صورتحال, یہ تفصیلات آپ کو دینے کا بنیادی مقصد تھا. نیت صاف, منزل آسان. when there is a will there is a way. آپ کام کرنا چاہیں تو کام ہو سکتا ہے, کام کیا جا سکتا ہے, اور الحمدللہ اس وقت شہر کراچی میں کام ہو رہا ہے. آپ کا سیاسی اختلاف, نظریاتی اختلاف مجھ سے, سلمان سے ہو سکتا ہے, لیکن شہریوں کو کم از کم اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو باتیں کی جاتی تھی وسائل کی, اختیارات کی, ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اگر کام کرنا چاہتے لوگ تو کام کیا جا سکتا تھا,
اور انشاءاللہ اگلے 2.5 سالوں میں جب 1.5 سال میں یہ اچیو کر سکتے ہیں تو اگلے 2.5 سالوں میں صرف اور صرف اس شہر کراچی کے اندر بہتری ہی ہوگی. ہم نے واٹر بورڈ کے اندر، جو کہ آج میرا ٹارگٹ نہیں تھا اس کے اوپر بات کرنے کا، ہم نے واٹر بورڈ کے اندر تاریخ میں پہلی بار اپنی آمدنی 2 ارب روپے سے ماہانہ سے ایکسیڈ کی ہے. پہلی بار واٹر بورڈ کراچی میں 20 سال بعد K4 آتا ہے، آئے کب آئے گا. ہم اپنی سندھ حکومت کی مدد سے، میں شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، صدر آصف علی زرداری صاحب کا، اپنے چیف منسٹر کا، وزیر بلدیات کا، کہ ان کی مدد سے ہمیں پیسے ملے اور ہم ہب ڈیم سے جو نئی لائن لے کر آ رہے ہیں، نئی کنال لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر کام تیزی سے جاری ہے. اور 20 سال بعد انشاءاللہ کراچی شہر کے اندر ہب کی جانب سے پانی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. ہم لوگ واٹر ریسائکلنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. بڑے عرصے بعد کراچی شہر کے اندر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس آپریشنل کر دیے ہیں ہم. اس وقت آپ کا TP3 موری پور جو ہے وہ 54 MJD یعنی کہ 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی ٹریٹ کر کے سمندر میں پھینک رہے ہیں. اور انشاءاللہ جولائی 2025 تک مزید 35 ملین گیلن یعنی کہ 3.5 کروڑ گیلن ہم گٹر باغیچہ کا جو ہمارا TP1 ہے اس کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ٹریٹمنٹ اس کی کرنا شروع کر دیں. کام تیزی سے چل رہا ہے اس کے اوپر. آپ کو لے کے چلوں گا ایک دن وہاں پہ. یہ وہ سارے فیصلے جو ہم کریں. آخر میں کلورینیشن، اس کے اوپر بھی ایک بڑا سنگ میل آئندہ چند روز میں ہم عبور کرنے والے ہیں. کراچی شہر کے اندر 29 ڈفرینٹ جو کلورینیشن سینٹرز ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تاکہ جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، پانی کے ذریعے جن بیماریوں کی ترسیل ہوتی ہے، اس کی روک تھام کی جا سکے. اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم غلطیاں ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی خطا کرنے والے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے گا، ہمارے صوبہ سندھ کے لیے بہتر فرمائے گا، پاکستان کے لیے بہتر فرمائے گا. پاکستان زندہ باد. اچھا میئر صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ نے جو ساری یہ چیزیں گنوائی ہیں، ایک چیز میں بتانا بھول کے سوری ہے، دیکھیں کام پکا کرتا ہوں. یہ کانڈ 922، اس کا نام رکھتے کانڈ 222 نہ کانڈ 922 ہاں، یا ویژن 2019. ہمارا ویژن ہے شہر کو ہرا بھرا کریں، ڈیولپمنٹ کریں. ان کا ویژن تھا ایسی کی تیسی کر دیں. چلیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ شاید شہر کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں، آپ نے جتنی بھی کاوشیں گنوائی ہیں، لیکن ابھی گزشتہ چند دن سے ہی ٹریفک حادثات کا ایک مسئلہ اتنا پیش آیا ہوا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک جو نیگیٹو پرسیپشن ہے وہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے. تو اس کو کیسے آپ کریں؟ گزشتہ میں آپ نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اتنی ساری اسٹیپس اسکیم کروا رہے ہیں تو جن 2 اداروں کی آپ سربراہی کرتے ہیں، واٹر کارپوریشن اور KMC کی، یہیں پر اینٹی کرپشن بھی آج کل بہت سرگرم نظر آتی ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں کہ یہیں پہ انہیں جگہوں پہ کیا کرپشن کے بھی معاملات سننے میں آ رہے ہیں؟ میں تو کہیں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ کرپشن نہیں ہو رہی. بھائی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے کارروائی ہونی چاہیے. واٹر بورڈ پہ اینٹی کرپشن انکوائری کریے وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر. وہ ریکویسٹ ان کو میں نے کی تھی، اس کا کاغذ موجود ہے، آپ چاہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. کیونکہ میرا کام کسی کی جگ ہنسائی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. میرا کام، میرا ٹارگٹ، ہمارا ٹارگٹ یہ کہ ہم چیزوں کو درست کریں نا. تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ مسائل ہیں وہاں پہ. ہم نے کہا جی اس کی انویسٹیگیشن کرا لی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ انویسٹیگیشن کی، ہماری ریکویسٹ پہ وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جو کل ایک خبر چلی کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے MC کے آفس میں چھاپا پڑا، میں بھی کل آفس میں موجود تھا، بلکہ انفیکٹ میں MC صاحب کے آفس بھی گیا تھا کل. مجھے تو چھاپا نظر نہیں آیا. اگر چھپ کے کوئی پوشیدہ چھاپا پڑ گیا، کیونکہ اس کے آگے میں دیکھا ذرائع، تو خبر چلانے والے نے شرارت کرتے ہوئے ذرائع لکھ دیا تھا تاکہ کل کو جب کوئی کیس ویس فائل ہو تو وہ کہہ دے کہ سر میں نے تو ذرائع کے تحت چلائی تھی، میں نے کون سا الزام لگایا. وہ پچھلے دنوں ایک FIR کی بھی بات چل گئی تھی. وہ FIR جب غور سے پڑھی گئی تو FIR میں بھی MC صاحب امپلیکیٹڈ نہیں تھے، لیکن وہ ایکسیڈنٹ کا ایک کیس تھا کسی وکیل صاحب کے ساتھ، اس کے تو شرارت سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ شرارت سے اجتناب کیجیے، باقی چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. باقی جو آپ نے روڈ ایکسیڈنٹ کہا، دیکھیں آپ کا بس چلے، لوگوں کا بس چلے تو وہ کہیں پاکستان کی ایکسپورٹ میں کمی اس لیے آ رہی ہے کہ میئر کام نہیں کر رہا، یا پاکستان کے قرضے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ KMC کام نہیں کر رہے. اگر ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا میرا کام ہے، اگر DIG ٹریفک میرے ماتحت ہیں، اگر
یہ جو پولیسنگ آئے دن آپ کی وال چاکنگ ہوتی ہے, آپ کا سریا کاٹ کے چرسی لے جاتے ہیں, اس کو ریگولیٹ کرنا میرا کام ہے تو مجھے آج کہہ دیں, میں کرنے کو تیار ہوں. یا اور چیزیں کریں یہ بھی کر لیں گے, یہ کام پولیس کا ہے اور میں کسی اور ادارے کے کام میں انٹروین کرنے میں بلیو نہیں کرتا. میں نے جو بڑا انفارچونیٹ واقعہ پچھلے دنوں راشد مناز روڈ پر ہوا اور پچھلے 15 روز میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, میں نے اپنی یہ مورل رسپانسبلٹی سمجھی کہ میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یہ باور کراؤں کہ اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو بھی ٹائمنگ کمشنر کراچی نے اپنی نوٹیفیکیشن میں طے کی ہوئی ہے اس کو انفورس کرایا جائے تاکہ دن کے اندر یہ ڈمپر وغیرہ نہ چلے. جب حکومت نے قانون بنایا ہے, جب ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے 144 کا, تو اس کو انفورس کرانا پولیس کی ذمہ داری, اور اس لیے میں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یہ بات گوش گزار کی, اور میں انشاءاللہ وزیر داخلہ سے بھی آئندہ چند روز میں ملاقات کروں گا اور ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹریفک پولیس کو اس بات کو باور کرائیں کہ یہ دن کے اندر یہ ہیوی ٹریفک نہیں چلنی چاہیے. جو نقصان ہمارے شہریوں کو ہونا تھا ہو گیا, وہ irreparable لاس ہے جس خاندان کا نقصان ہوا ہے, لیکن آئندہ کسی کے ساتھ یہ نہ ہو. آج تہیہ کریں, جس کے لیے ہم کوشش کریں انشاءاللہ, اور بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم انفورس کرا پائیں. جی جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر پنجاب میں مسجد نماز نے کیا ہے صاف پنجاب نہیں تجاوزات ہے سب ختم کر رہے ہیں. پنجاب سے کہا کہ اگر ہم کریں تو انسانی ابنیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پر ایسا کوئی انسانی ابنیاں نہیں ہوا. تو آپ کیوں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ پہلا سوال جو آپ نے پوچھا خمیسو کو, دیکھیں ہمارا پلان کسی کو اس سے اس کا حق چھیننا نہیں ہے. وہ وہاں رہتا ہے لیکن کچی آبادی میں رہ رہا ہے, وہ پرائم پراپرٹی ہے. اس پراپرٹی کے اوپر 1000 گز کی پراپرٹی ہے, 2 کمرے بنے ہوئے. ہم کہتے ہیں اس 1000 گز کی جگہ پر ایک ورٹیکل پراپرلی پلانڈ ڈیولپمنٹ ہو. اس ڈیولپمنٹ میں جو لوگ وہاں رہتے ہیں پہلا حق ان کا ہے, ان کو فری آف کاسٹ ملے. باقی جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کو ریکور کرنے کے لیے باقی چیزوں کو بیچا جائے. میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا, میں جہانگیر روڈ سے گزرتا ہوں تو وہاں پہ جو پاکستان کوارٹرز ہیں, مارٹن روڈ سے گزرتا ہوں مارٹن کوارٹرز ہیں, یہ ساری جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جس زمانے میں کیپٹل تھا کراچی, یہ پراپرٹی ان کے پاس تھی. آج وہاں پہ برا حال ہے. کے ایم سی چاہتی ہے کہ اس کو ورٹیکلی ڈیولپ کرے. جب ہم کرنے جائیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف ہاؤسنگ کہے گی یار یہ تو ہمارا ہی ہے. اس لیے ہم نے کہا پہلے ہم اپنی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں, کریڈیبلٹی کریٹ کرتے ہیں. تو پہلی جگہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک جگہ ہم نے چوز کی ہے, وہاں ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ایک ہم نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کچی آبادی کا چناؤ کیا ہے. اور اسی طریقے سے جب یہ سکسیزفل ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ الزامات تو ہم فوراً لگاتے ہیں, تو الزامات لگے ہیں کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دے گا کہ پتہ نہیں مرتضیٰ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی انڈر گراؤنڈ ٹنل اپنے لیے بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اف وی آر سکسیزفل تو ہم اس کام کو مزید بڑے پیمانے پر لے کے جائیں گے. اور میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ جی آپ کی جو پراپرٹی ہے جس کا برا حال ہے, آپ جا کے مارٹن کوارٹر کا حال دیکھ لیں, پاکستان کوارٹر کا حال دیکھ لیں, کہیں سے آپ کو میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے براہ راست ملاحظہ کی.